मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कबीला बड़ीच की दास्तान सुनी है? क्या आप उन पठान सहाबी का नाम जानते हैं जिन्हें हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ़ मुलाकात नसीब हुई? क्या ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान बिलादुल सूफिया कहलाता है? आखिर पठानों में ही क्यों इमाम अहमद रज़ा ख़ान बड़ीची कंधारी जैसे आशिक़ रसूल पैदा हुए? कहीं अफ़गानिस्तान पे गैर मुस्लिम तसल्लुत कायम ना होना अफ़गानिस्तान से या अफ़गानिस्तान के रास्ते शमाए इस्लाम का बर्र सग़ीर पाक व हिंद में मुतवातिर कई सदियों तक पहुँचना और तागूती क़ुव्वतों की अनथक मेहनत के बावजूद अफ़गानिस्तान में इस्लामी तशख़्ख़ुस का ज़्यादा ना बिगड़ना, ये भी पठानों का हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी रूहानी ताल्लुक़ की तरफ इशारा तो नहीं? 20वीं सदी के अवाइल में रूस को निशाना बनाने के नाम पर सूफिया की सरजमीन यानी अफ़गानिस्तान के इस्लामी शार को बिगाड़ने के लिए कौन सी मरबूत हिकमत अमली बनाई गई? आज इन्हीं सवालों के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और कहानी लाया हूँ पठानों की। अफ़गानिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अफ़गानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान है। अफ़गानिस्तान किसी भी हाल में कभी भी किसी गैर अफ़गानी कौम के तसल्लुत में आखिर क्यों ना रहा? इसकी यकीनन कोई ना कोई वजह तो होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि अफ़गान बड़ी जर्री बहादुर कौम है, वहाँ रहने वाले पठान किसी भी गैर मुल्की तसल्लुत अपने ऊपर कायम नहीं रहने देते। लेकिन अगर साथ ही साथ हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कौम को इतनी बहादुरी और हिम्मत और इस्तकामत आखिर कहाँ से मिली। मुझे कई सालों से शौक़ था कि मैं इन हक़ाइक़ की रूह तक पहुँचूँ। बहुत सारी कुतुब तक रसाई हुई, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, लेकिन मुझे मोहम्मद अकबर अवान साहब की लिखी हुई किताब जब मिली जिसका उन्वान था इमाम अहमद रज़ा ख़ान बड़ीच अफ़गानी मिली, तो मुझे मेरे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होते नज़र आने लगे। जनाब मोहम्मद अकबर अवान साहब ने इमाम अहमद रज़ा ख़ान के अजदाद और उनके मुअज़्ज़ज़ कबीला बड़ी से मुतालिक तहकीक फरमाई और ये कबीला साहिब रसूल की औलाद से है और अफ़गानिस्तान में इस कबीले में बड़े मारूफ उलमा और औलिया गुज़रे हैं। जनाब मोहम्मद अकबर साहब बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 20 के अफसर आला तैनात थे। आपने पंजाब बोर्ड से फाजिल उर्दू का इम्तिहान पास किया और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री भी हासिल की। साथ ही साथ अपना एलएलबी भी मुकम्मल किया। आप आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान भी तशरीफ़ ले गए और वहाँ से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया। बाद अज़ां मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमएससी की डिग्री भी हासिल की। अकबर साहब को तहकीक का बहुत शौक़ है, चुनांचे उन्होंने शाह अहमद रज़ा ख़ान के अजदाद से मुतालिक अपनी तहकीक पे बेस्ड एक मकाला इदारा तहकीकात इमाम अहमद रज़ा ख़ान कराची को अरसाल किया और वहीं से ये शाया भी हुआ। 1996 में इस किताबचे में दर्ज हवालात भी आपके सामने पेश खिदमत है। ये वो तारीख़ी कुतुब हैं जिनके हवालाजात पर मबनी ये छोटा सा किताबचा न सिर्फ कबीला बड़ीच की तारीख़ को बयान करता है, बल्कि इससे मुंसलिक वो लोग जिन्होंने तारीख़ में अपना नाम अब तक तहरीर कर दिया उनके बारे में भी मुकम्मल आगही फराहम करता है। मेरे साथ रहिए क्योंकि मैं आज तारीख़ को हाल से जोड़कर कुछ मुस्तक़बिल की बातें आपसे करूँगा। और हाँ, अपना शॉर्ट अटेंशन स्पैन ज़रा तय करके साइड पर रख दीजिएगा क्योंकि आज उसको लॉन्ग करने की अशद ज़रूरत है। जिन्हें पठान भी कहा जाता है उनको औलाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होने का फ़ख्र हासिल है। ख़ानदान इब्राहीमी की फ़जीलतें और शर्फ़ कुरान पाक के इस इरशाद से आया हैं। इरशाद बारी ताला है कि हमने ख़ानदान इब्राहीम को किताब और हिकमत बख्शी और उनको बड़ी सल्तनत अता फरमाई। इस ख़ानदान की दो अहम शाखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो नामवर फ़र्जंदों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की निस्बत से तारीख़ी फ़जीलत के मालिक हैं, जिन्हें बेतरतीब बनी इस्माईल और बनी इसराइल कहा जाता है।
پہلی جانب بنی اسماعیل میں خاتم الانبیاء سرور کون و مکان آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسری جانب بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اس کے ساتھ ملک اور سلطنت کی دونوں نعمتیں بھی اسی خانوادے میں اس طرح رہیں جیسے کسی اور خاندان میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بنی اسرائیل فلسطین اور اس کے گرد و نواح میں شام تک کے علاقوں پر قابض رہ کر 400 سال تک حکومت کرتے رہے۔ ان میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہود کی 5ویں نسل سے فرزند ساول جو کہ طالوت کے نام سے مشہور ہوئے اور جن کا قرآن مجید کے دوسرے پارے میں ذکر بھی موجود ہے کہ انہیں وہ تابوت جو بنی اسرائیل سے اعمال کا چھین کر لے گئے تھے دلا دیا گیا۔ جب وہ بادشاہ مقرر ہوئے تو ان کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو بہت جاہ و حشمت حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنی سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کی، اور اپنی 2 حاملہ ازدواج کو بھی ان کی نگرانی میں چھوڑ کر، جن سے 2 نامور فرزندوں کی پیدائش بشارت انہیں حضرت سمیعون علیہ السلام کی قبر پر حاضری کے دوران ملی تھی، خود کفار سے جنگ کے دوران اپنے 10 نوجوان فرزندوں کے سمیت شہید ہو گئے۔ بعد میں آپ کی حاملہ ازواج کے بطن سے ایک ہی دن میں 2 فرزندوں کی ولادت ہوئی، جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام نے برخیہ اور آرمیہ رکھا۔ اپنے فرزندوں کی طرح ان کی بھی پرورش فرمائی۔ برخیہ کو ملکی معاملات اور امور حکومت کا مشیر خاص بنایا، جبکہ افواج اور سپاہ گری کا سالار آرمیہ کو مقرر کیا۔ آگے چل کر برخیہ اور آرمیہ کے 2 فرزند پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد نبوت میں بڑی شہرت پائی اور علم و حکمت اور قوت و شجاعت کے پیکر ہوئے۔ برخیہ کے فرزند کا نام آصف اور آرمیہ کے بیٹے کا نام افغانہ تھا۔ آصف حضرت سلیمان علیہ السلام کے علوم و فنون اور حکمت و دانائی کے مشیر ٹھہرے، اور یہ وہی آصف بن برخیہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے 19ویں پارے میں مذکور ہے کہ جنہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کھڑا کیا، کیونکہ انہیں رب العزت نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح آرمیہ کے فرزند جو کہ فن سپاہ گری میں یکتا تھے، انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپہ سالار ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان دونوں بھائیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مروت اور شفقت حاصل رہی، اور آپ کے حکم سے جن و انس ان دونوں بھائیوں کے حکم کے تابع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رحلت کے بعد مسجد اقصی کی تکمیل بھی ان دونوں بھائیوں کی نگرانی میں پریوں اور جنات کے ذریعے ہوئی، جس پر 40 برس کا عرصہ لگا۔ کہا جاتا ہے کہ پشتو زبان بھی ان دونوں بھائیوں اور ان کی اولاد کے غیر انسانی مخلوق یعنی جنات، دیو اور پری وغیرہ سے زبانی رابطے کی بنا پر پروان چڑھی۔ آصف کے 18 فرزند تھے اور افغانہ کے 40 لڑکے ہوئے۔ افغانہ کی اولاد مزید آگے بڑھی اور پھر افغان کہلانے لگی۔ جب بخت نظر نے بیت المقدس کو پامال کیا تو اولاد آصف اور اولاد افغانہ یعنی افغانوں کو اپنے آبائی وطن فلسطین اور شام سے جلا وطن ہو کر جبل غور، خراسان، سیستان اور اطراف کے عرب علاقوں میں آباد ہونا پڑا۔ بنی اسرائیل کے عرب میں آباد ہونے والے خاندان میں حضرت خالد سیف اللہ کی اسلامی خدمات بے مثال ہیں۔ آپ نے خلافت راشدہ کے دور میں اسلام کو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں پھیلانے کے لیے کئی جنگی مارکے سر کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہادری اور اسلام کے لیے جانصاری کے مظاہروں نے پیغمبر اسلام کی بہت قربت اور شفقت دلائی اور آپ کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا۔ انہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام نے فرمایا، بخت نصر بابلی کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تیرے قبیلے کے کچھ لوگ خراسان، غور اور سیستان کے پہاڑی علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ اہل کتاب ہیں اس لیے خاتم النبی کی آمد سے مطلع ہیں۔ بہتر ہوگا تم اپنے بہن بھائیوں کو اسلام کی دعوت دو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا وطن بنی اسرائیلیوں کو مکتوبات لکھنا شروع کیے، جس پر حقیقت حال کو معلوم کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے بزرگ ترین افراد کے ایک گروہ قیس نامی ایک سردار کی قیادت میں مدینہ منورہ پہنچ کر دربار رسالت میں حاضر ہوا، جہاں انہیں مشرف با اسلام ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔
فتح مکہ کے دوران یہ لوگ پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے اور مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے سفر کے دوران بہادری اور جرت کے کئی مظاہرہ کیے۔ مخبر صادق پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے قیس کے عبرانی نام کو عبد الرشید سے بدلا اور فرمایا، اس مرد جری سے میری امت میں ایک ایسا عظیم طائفہ یعنی جماعت یعنی گروہ پیدا ہوگا جو جرت و شجاعت میں لاثانی ہوگا اور دین اسلام کا بتان کہلائے گا۔ بتان عربی میں کشتی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو پانی اور سمندر کی موجوں اور نمکیات میں رہ کر بھی سلامت رہتا ہے اور ان کا اثر نہیں لیتا۔ پیغمبر اسلام کے عطا کردہ اس لقب کو کتاب سولت افغانی کے مصنف حاجی محمد زردار خان نے پتان لکھا، جبکہ تواریخ خورشید جہاں کے مصنف شیر محمد خان نے اسے بتان لکھا۔ دونوں کی وضاحتیں ایک ہی ہیں اور دونوں نے اس کشتی کے سمندر کے پانی میں ڈوبے ہوئے حصے کی جانب ہی اشارہ کیا۔ پٹھانوں کی تاریخ کے مصنف روشن خان نے اپنی تحریک کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ پختون، پشتون، روہیلا، سلیمانی، پٹھان اور افغان ایک ہی خانوادے کے مختلف نام ہیں جو کہ ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ آئیے اب ذرا پختون یا پشتون زبان کی تاریخ پر بھی ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد نبوت میں پشتون زبان بنی اسرائیل اور غیر انسانی مخلوق یعنی دیو، جنات وغیرہ کے آپس میں بول چال سے پھلی پھولی۔ اس زبان کے بولنے والے بعد میں پشتون کہلائے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کا ایک نامور قبیلہ بنی پخت کے نام سے بھی تھا، جسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کافی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں بھی قائم رہا۔ جلاوطنی کے بعد بنی پخت کو پختون کہا جانے لگا۔ بہرکیف پختون اور پشتون ایک ہی اصطلاح ہے جس سے مراد پشتو یا پختون بولنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کے بالکل شروع میں ہی میں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے، ان میں سے 2 سوالات کسی حد تک ان کا جواب دے چکا ہوں۔ پختونوں کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پختونوں کی سیستان، خراسان، اس کے نواحی علاقے، موجودہ افغانستان، KPK اور بلوچستان کے علاقوں میں ان کی آبادکاری اور پشتو زبان کا ارتقاء، اس پہ میں بات چیت کر چکا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو پشتونوں کے نامور قبیلے بڑیچ کے مورث اعلیٰ حضرت قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور انور سے ملاقات اور اس کے آگے کے احوال بھی بیان کیے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ حضرت قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے۔ تو یوں عرب اور پشتون کا جو پرانا تعلق تھا وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد مزید گہرا ہوا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس تعلق کی بنا پر عرب کی جری مائیں اور پشتون ماؤں میں ایک مماثلت ہے۔ اپنے فرزندوں کی اللہ کی راہ میں قربانی پر صبر و شکر کا پیکر بن جانا۔ زمانہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو یا آج کا، ان دونوں ماؤں میں یہ قدر مشترک نظر آتی ہے۔ آئیے اب تیسرے سوال پر آتے ہیں۔ افغانستان کو بلاد الصوفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا پختون وہی طائفہ اور وہی جماعت ہیں جن کے ظہور آنے کی پیشن گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار اسلام میں لانے کے بعد کی تھی؟ ہم ساتھ ساتھ پختون صوفیہ اور فاتحین کے ایک ایسے کمبینیشن پر بھی نظر ڈالیں گے جس کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ پر نہایت گہرے اثرات پڑے، یا یوں کہیے کہ ہم بر صغیر پاک و ہند کی آج جو تاریخ پڑھتے ہیں اس کی وجہ ہی پٹھان ہیں۔ سرزمین افغانستان تحفظ اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ ثابت ہوئی۔ دین اسلام کے عروج، تحفظ اور پھیلاؤ کے لیے فرزندگان افغانستان نے عزم و استقلال سے کام کیا۔ چنانچہ آج تیغ و شمشیر کی بات ہو تو سبکتگین، محمود غزنوی، محمد غوری اور احمد شاہ ابدالی کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ تصوف اور روحانیت کی طرف دیکھا جائے تو خواجہ ابو الحسن خرقانی سے لے کر عبد الرحمن جامی تک، اور پھر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت میاں عمر چمکنی رحمۃ اللہ علیہ تک ان گنت مشاہیر اسلام خدام دین کو اسی سرزمین نے جنم دی، جنہوں نے تعلیمات اسلام کو زیب تن بنا کر رہتی دنیا تک اسے پھیلا دیا۔ بالخصوص ہندوستان میں جو کفر اور شرک کی اماجگاہ تھا،
اس خطہ ارض کو نور اسلام سے منور کرنے والا جملہ اکابر اولیاء کرام اور صالحین افغانستان کے رہنے والے پٹھان یا اس خطہ زمین سے گزر کر ہندوستان میں وارد ہوئے۔ یہاں میں حضرت سید علی حجویلی علیہ رحمہ کا ذکر ذرا تفصیل سے کروں گا، جنہوں نے 10ویں صدی عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کی فوجوں کے آنے سے پہلے ایسا بے مثل دعوت اسلام دیا جس کے نتیجے میں ہزاروں کفار مسلمان ہوئے۔ حضرت سید علی حجویلی کا تعلق افغانستان کے علاقے حجویر سے تھا۔ ان کا طریقہ دعوت اسلامی ایسا بے مثل تھا جس نے محمود غزنوی کے لیے دہلی تک پہنچنا آسان کر دیا۔ غزنویوں کے بعد غوریوں نے جب اسلام کی تلوار انصاف کے لیے تھامی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سلطان محمد غوری نے مسلمانوں کو ہندو راجا کے ظلم و ستم سے محفوظ کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ آج بھی ہندوستان کے بڑے بڑے اخبارات حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کو سلطان محمد غوری کا جاسوس کہتے ہیں۔ واضح رہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ ایران کے علاقے سیستان سے تھا، جو کہ اس خراساں کا حصہ ہے جس میں پٹھان آ کر آباد ہوئے تھے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔